अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है NTV। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज का वीलॉग हमारा बहुत ही ख़ास होने जा रहा है क्योंकि आज हम आपको ये बताएंगे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो ख़बरें आपके सामने आई हैं उन तमाम ख़बरों में आपको यही फ़ील होगा कि शायद मुज़ाकरात नहीं होने जा रहा है और कुछ गड़बड़ हो चुकी है। यकीनन गड़बड़ हुई है, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट फिर भी मुज़ाकरात ही होगा। आज आपको डिटेल से बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और उसके अलावा कुछ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके पास शायद वैसे मौजूद ना हो। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी डबल हाई अलर्ट हो चुकी है। अगर मुज़ाकरात ही नहीं है तो ये हाई अलर्टनेस किस चक्कर में हो रही है, ये भी जानिएगा। साथ आपको ये बताएंगे जी कि डोनाल्ड ट्रंप चाह क्या रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो वही चाह रहे हैं या कोई और चीज़ है। ईरान की तरफ से ये बयान आ चुका है जी कि हमारे पास तो एक नई हिकमत अमली मौजूद है। वो नई हिकमत अमली क्या हो सकती है, ये भी जानिएगा। तो आज के हमारे वीलॉग में ये तमाम डिटेल्स शामिल होंगी। ईरान के हवाले से, फिर पाकिस्तान ने जो कहा है उसके हवाले से, पाकिस्तान क्या अपील कर रहा है वो भी इसके अंदर शामिल होगा, और साथ अमेरिकन डिटेल्स भी तमाम आपको मुहैया की जाएंगी। तो आपको सिर्फ एक रिमाइंडर देता चलूं कि आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और उसके अलावा आपने हमारा व्हाट्सएप लिंक, हमारा ट्विटर लिंक और हमारा फेसबुक लिंक वो ज्वाइन करना है। जावेद चौधरी साहब की तरफ चलता हूं सीधा सवाल लेके। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में अलर्ट क्यों है? अब आपका ख्याल ये है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं हो मैंने रहे, तो कहा हो रहे हैं। बल्कि जो अमेरिकन मीडिया वो भी कह रहा है कि होल्ड हो गए हैं। और मुख्तलिफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है, फिर अमेरिका की बहुत सी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो खबरें दे रही हैं। इस टाइप की एक सनसनी फैली हुई है। फिर अता तारड़ साहब का एक ट्वीट भी आ गया, उसके अंदर भी ऐसे महसूस होता है जैसे डेड लॉक हो गया। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बज़ाहिर ऐसा ही महसूस होता है, और यरका वो मैं भी हूँ वैसे, मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ। लेकिन जब चीज़ों को देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है, टेबल पर रख के देखा जाता है, तो चीज़ें मुख्तलिफ लगती हैं। मसलन ये जो पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, ये की गई थी ईरान से। वहाँ से फ़ोन आया था, ठीक है, जब फील्ड मार्शल साहब दौरे पे थे। ठीक है। मैं पिछली हाई अलर्ट की बात कर रहा हूँ, डबल हाई अलर्ट की नहीं। आप इतना निकल गया मुझे लगता मैं कहा वही तब से आया। और असल में ये था कि जब फील्ड मार्शल दौरे पे थे और मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे थे, और वहाँ से आर्डर दिया मोहसिन नकवी साहब ने कि इमीडिएटली पंजाब पुलिस जो है उसको मूव किया जाए इस्लामाबाद। ठीक है। और फिर पंजाब पुलिस यहाँ पे आ गई। अब अगर वहाँ से इंदिया ना दिया होता या वहाँ से ग्रीन सिग्नल ना मिला होता तो इतना बड़ा फैसला नहीं होना था। ठीक है। और अगर ये ईरान ये कहता कि हम सोच के आपको जवाब देंगे, तो फिर एक दरमियान में कुशन रखना था, और फिर एक ऐसा टर्न जब दोनों फरीक मान जाते तो फिर उसके बाद हाई अलर्ट कर दिया जाता, या फिर पुलिस जो यहाँ पे इस्लामाबाद शिफ्ट कर दी जाती। ऐसे ही है ना? और उसके बजाय फौरी तौर पे वहाँ से आर्डर आया, और उसके इमीडिएटली चंद घंटों के अंदर अंदर 7,000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पहुँच गए। तो ऐसा परेशानी की वजह ये बन गई है कि आज रात जो सीज़ फायर है उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। ये मुझे पता है, मुझे पता है, बिल्कुल फिक्र ना करें। बल्कि 5 बजे सुबह, और एग्जैक्ट टाइम जो है वो 4:50 है सुबह का। ठीक है। अब उस एक तो ये हुई, ठीक है। दूसरा ये है कि अमेरिका से 13 जहाज़ आए हुए हैं यहाँ पे। अगर फ़र्ज़ कर लें कि किसी जगह पे इबहाम था, एम्बिग्विटी थी, बोबम थी चीज़ें, तो 13 जहाज़ वहाँ से नहीं आने थे। और जो इस वक्त हाई रेड अलर्ट है इस्लामाबाद के अंदर, वो भी नहीं होना था। ईजी हो जाना था ना सबने, कहना था नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं आ रहे तो ठीक है, और नहीं आ रहे तो ठीक है, अपने अपने घरों में बैठे। लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी जो है ना मज़ीद से मज़ीद टाइट होती चली जा रही है, जिसको कहते हैं टोटल साइलेंस, कि मुकम्मल खामोशी है। यानी किसी साइड से किसी ने आह भी नहीं करनी, आवाज़ भी नहीं निकालनी, पूछना भी नहीं, बताना भी नहीं। इस टाइप की सिक्योरिटी है। और उससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई 2-3 मरतबा इससे पहले इस टाइप के वाक़यात हुए हैं कि जिसके अंदर इतनी हाई सिक्योरिटी हो। तो ये जो अगर खामोशी है ना, ये बहुत टू मच है, मेरा ख्याल है। अब मेरे जो ज़राए हैं और मेरा जो विजन है वो हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला करम करे, मेहरबानी करे ईरान के ऊपर। मुझे लगता है कि सुबह जब आप उठेंगे तो ख़बरें अच्छी आनी शुरू हो जाएंगी आपको। ठीक है। और सुबह 10 बजे से तो चीज़ें टर्न होनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। बुध का हमने टाइम दिया हुआ है, बुध को इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। और दूसरा ये है कि हो सकता है, अब देखो ये मेरा अंदाज़ा है, मैं अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानती, कोई हस्ती नहीं जानती, सिर्फ खुदा जानता है चीज़ों को। इंसान सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है। मेरा अंदाज़ा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी है ना अपनी तरफ से, कि वो किसी जगह अपीयर नहीं हुआ सारा दिन, उसने इंटरव्यू दिया है तो टेलीफोन पे दिया है, और कल किसी जगह नज़र नहीं आया, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी सुबह पहुँच जाए यहाँ पे। और अभी जो होल्ड है वो जेडी वैंस हुए हैं कि वो वाइट हाउस के अंदर हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी होल्ड कर लिया हुआ है। ये हो सकता है, देखो मुमकिनात है ना।
اور دوسرا یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سفارتکاری ہے، اور اس سفارتکاری میں بڑی کروشل قسم کی سفارتکاری جس کے اندر پوری دنیا کی نظریں جو ہے پاکستان کے اوپر ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک بچے نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہارے گھر آ جاؤں گا، پھر اس نے کہا میں نہیں آ رہا، جا جو کرنا کر لے. ایسا نہیں ہے، یہ ملکوں کا معاملہ ہے. اور سفارتکاری اس کے اندر چیزیں اگر کلیئر نہ ہوں تو کبھی اس لیول تک چیزیں نہیں پہنچتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جو ہے ایٹ دا 11th آور آپ کہہ دیں کہ جی ہم مذاکرات نہیں کر رہے آپ سے. یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی وائلیشن نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی میزائل چل گیا ہو، کسی غلطی سے بم چل گیا ہو جس میں 2-4 ہزار لوگ شہید ہو گئے ہوں یا مارے گئے ہوں، یا ابراہم لنکن جو ہے اس کو اڑا دیا گیا ہو کسی نے، بیری بیڑے کو. ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے ڈی ریل ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہوگا. ناکہ بندی پہلے سے تھی، ناکہ بندی اب بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کا ایک جہاز روکا انہوں نے، دوسرے جہاز کو جانے دیا انہوں نے. دوسرا جہاز چلا گیا، وہ اپنی پورٹ پہ چلا گیا. اور دوسرا ٹرمپ بیان دے رہے اور ساتھ ایران کی طرف سے بھی بیان دیا جا رہا ہے. دونوں ایک جیسے بیان دے رہے ہیں. کوئی ایران کی طرف سے سینسیبل بیان تو نہیں آ رہے، پھول تو اس سائڈ سے بھی نہیں آ رہے، پھول اس سائڈ سے بھی نہیں آ رہے. تو اس کے اوپر اتنا سیریسلی لینا چاہیے. کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ڈائلاگ جو ہے ڈی ریل ہو گئے ہیں. جو صاحب نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ ہولڈ پہ ڈال دیے گئے ہیں. جو جے ڈی وینس ہے ان کا جو دورہ تھا وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ایک لائن اور بھی ایڈ ہے، وہ لائن ہے جی کہ کسی بھی ٹائم ریزیوم ہو سکتے ہیں. ہاں یہ بات بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر اس وقت ارینجمنٹ کیے انہیں 10 دن کے لیے تھے. 16 تاریخ کو 10 دن کے لیے کیے گئے تھے، 26 تاریخ تک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ 26 تاریخ تک کا کوشچن ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کچھ سوچ کے کیا ہوگا نا انہوں نے. مثلا یہ 22 تاریخ کو یا 23 تاریخ تک بھی ہو سکتا تھا ارینجمنٹ. تو 26 تک اس کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری ہوٹل بکنگز جو ہیں وہ 26 تاریخ تک ہیں. یہاں پہ جو پولیس ہے وہ 26 تاریخ تک تعینات ہے. جو چھٹیاں کی گئی ہیں وہ 26 اپریل تک کی گئی ہیں. تو اگر نہیں چیزیں کلیئر تھی تو اتنا لمبا 10 دن کا کوشچن جو ہے وہ کوئی ملک نہیں دیتا اور کوئی شہر نہیں دیتا اپنے کیپٹل کو. اچھا چوہے صاحب مجھے 26 اپریل تک بھی آپ اس کو انلارج کر سکتے ہیں. صحیح. چوہے صاحب پاکستان ایک مشکل وقت میں ہے اس وقت. ٹھیک ہے. ایک ایسی نیگوسیشن کروا رہا ہے دو ممالک کے درمیان جو 47 سال سے اکٹھے نہیں بیٹھے. ایک دور کروا دیا، دوسرے دور کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے. شاید کچھ خاموشی میں بھی چیزیں پاکستان نہیں بتا رہا، لیکن دونوں ملکوں میں، امریکہ میں اور ایران میں، پاکستان کو ٹف ٹائم کون دے رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایران کی طرف سے ہو رہا ہے. اور اگر یہ جینون ہے، پہلی بات تو اگر یہ جینون ہے اور یہ کوئی سموک سکرین نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈپلومیسی میں سموک سکرین کریٹ کی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں اصل بھام نہ سکیں. بلکہ کیٹلین جو ڈور بوس ہے، یہ وہی جرنلسٹ ہے جس نے بتایا تھا اگلے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کر کے اس کو کہا تھا کہ آپ وہیں پہ رہو، آپ نہ آؤ. اسی کی ایک ٹویٹ ہے، اس نے کہا کہ ایران نے کسی جگہ پہ بھی پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان نہیں آ رہے. ایک تو اسے یہ کہا. دوسرا اس نے کہا کہ میرے کیریئر کے اندر اتنا غیر واضح اور مبہم یہ جو ایشو ہے وہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ کوئی چیز بھی کلیئر نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز دھند میں ہے، لیکن مجھے اس کے اندر کوئی دھند نظر نہیں آ رہی ہے ایکچولی. اور ظاہر ہے میری بھی پوری زندگی جرنلزم کے اندر گزر گئی ہے. ڈپلومیسی ایسے ہی چلتی ہے جی. ڈپلومیسی جب اس ٹائپ کا کوئی بڑا واقعہ ہونے لگتا ہے تو اسی طرح چلتی ہے. اس کے اندر کمپلیٹ سائلنس ہوتی ہے، تھوڑی سی الوژن کریٹ کیا جاتا ہے، تھوڑی سی ڈائیورژن کریٹ کی جاتی ہے، اسپائلر سے بچنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ سب سیکیورٹی ریزن سے کیا جا رہا ہو. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے چوہے صاحب کہ ایک دوسرے کے نروز ٹیسٹ کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ جو جنگ بندی کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں توسیع نہیں ہوتی، تو وہ تو بہت قریب آ چکا ہے، آج رات ہی ہے. لیکن اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کے لیے نرو ٹیسٹ کیے جائے. مثلا دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیر ڈیل کے اوپر بات کی ہے، اس نے کہا جی ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہم نے مکمل طور پہ ختم کر دی ہے. یہ تو وہ پچھلی جنگ میں بھی اس نے بولا تھا. ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا ہے. ابھی لیٹسٹ اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ زیرو نیوکلیر ایبلٹی اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اگر آج آپ اس کی دوبارہ جو اس کی گفتگو سنیں تو اس کے اندر تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایران یہ کہہ رہا ہے نا جی کہ نیوکلیر کیپیبلٹی جو میرا حق ہے اور اس کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. یہ یورینیم جو ہے اس کو میں واپس نہیں لے جانے دوں گا، تو نہ لے جانے تھے. اس کے اوپر امریکنس کو تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ڈی گریڈ کرنا ہے انہوں نے، وہ ایک اس کے اندر ایک شرط رکھیں گے کہ اس کی ڈی گریڈیشن کریں. ڈی گریڈیشن کے لیے پہلے ہی ایران تیار تھا. جنیوا کے اندر اس نے کہہ دیا تھا 3.6 میں لے جاؤں گا اس کو. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آبنائے ہرمز جو ہے وہ ظاہر انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اس سائڈ سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ ناکہ بندی ختم کر دیں گے، وہ اپنا جو قبضہ ہے وہ ختم کر لیں گے. اور اس کے بعد برطانیہ سے آئیں گے جہاز اور آ کے وہ مائنس تلاش کر لیں گے.
ٹھیک تو ہے۔ مسئلہ ختم ہو جائے گا. Mind- کوئی ایسا ایشو کوئی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کہا جائے کہ جی بہت کوئی بندے مر گئے ہیں اور کوئی بہت بڑی وائلیشن ہو گئی ہے جس کی بنیاد پہ اب دونوں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. چوہے صاحب یہ اپنا ہرمز کا جو معاملہ ہے، مائن سویپرز تو تبھی آئیں گے نا کہ جب تک معاہدہ ہو نہیں جاتا. معاہدہ ہونے سے پہلے تو ایران گھسنا ہی نہیں دے گا کسی کو بھی. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ امریکہ کے کچھ بیانات ہیں اور ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں، وہ تھوڑا اس پہ روشنی ڈال دیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ایک تو یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے نا، مذاکرات ہولڈ پہ چلے گئے اور جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ جی میرا ٹرپ معطل ہو گیا جے ڈی وینس کا، اور لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کسی وقت بھی ریزیوم ہو سکتے ہیں. یہ تو امریکہ کی طرف سے ایک اطلاع آ گئی. پھر جو ہمارے عطا طارٹ صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا، ہمارے وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا کہ جنگ بندی ختم ہونے کا ٹائم قریب آ گیا اور یہ 4:50 صبح کے وقت پاکستانی ٹائم کے مطابق جنگ بندی کا وقت ختم ہو جائے گا. اور پھر ایران کی طرف سے مذاکرات میں شمولیت کے لیے تصدیق جو ابھی نہیں ہوئی، ہم انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ انہوں نے کہا جی باضابطہ جواب جو ہے نا ہمیں موصول نہیں ہوا، نہ کینسلیشن کا ہوا ہے نہ آنے کا ہوا ہے. نہیں، آنے کا تو پہلے سے طے تھا نا. ٹھیک ہے. تو کینسلیشن کا کوئی باضابطہ جواب نہیں آیا. یا تو کینسلیشن کی انکار کر دیں نا، وہ اناؤنس کر دیں کہ ہم نہیں جا رہے. یہ اسموک اسکرین ہو سکتی ہے. یہ اسموک سکرین ہو سکتی، کیونکہ ابھی دیکھیں نا انہوں نے کہا جی کہ باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا، یعنی انکار نہیں کیا ایران نے کسی جگہ پہ بھی. صحیح. یا تو انکار کر دیں نا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایمبیگوٹی میں رکھے کہ ادھر سے امریکہ سے 9 گھنٹے ٹریول کر کے ڈونلڈ ٹرمپ ادھر آ جائے یا جے ڈی وینس آ جائے اور ایران کہے کہ جی نہیں ہم نے تو ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا، ہمیں تو جوتے نہیں ملے جو پالش کرنے تھے، ہم نے پھر آنا تھا. تو ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا صاحب ویسے اگر یہ بات حقیقت ہوئی تو یہ پاکستان کے ساتھ کتنی زیادتی ہے؟ پاکستان کتنی کوشش کر رہا ہے اس وقت؟ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. ویسے دوسرا اس میں کہا جی دونوں فریق سے رابطے میں ہیں اور مکالمے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران فیصلہ کل جنگ بندی کے خاتمے سے قبل بہت اہم ہے، یعنی ایران کا فیصلہ جو ہے وہ جنگ بندی کے خاتمے سے قبل بہت اہم ہے کہ آپ نے ہر صورت جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ہمیں آپ نے اطلاع دینی ہے. تو یہ بیان جو ہے نا یہ عطا طارٹ صاحب کا آ گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو جوڑ کے دیکھیں تو اس سائڈ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں انکار نہیں ہوا، اور اس سائڈ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی ریزیوم ہو سکتے ہیں. انکار امریکہ نے بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر ڈپلومیٹک لینگویج میں آپ دیکھیں تو ایشو کوئی نہیں ہے. میں ویسے آنیسٹلی کہہ رہا ہوں یہ زیادہ جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، دونوں طرف سے توپیں چل رہی ہیں. صحیح. لیکن بظاہر اگر آپ ان کے میسج کو ریڈ کریں تو اس کے اندر مجھے کوئی ابہام نہیں نظر آتا، کوئی کرائسس نظر نہیں آتا. ایران نے نہیں آنا، اناؤنس کر دے کہ ہم نہیں آ رہے جی. ایک ٹویٹ کرنی ہے نا جی، وہ ان کے ترجمان نے کرنی ہے یا ان کے پریزیڈنٹ نے کرنی ہے یا ان کے فارن منسٹر نے کرنی ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے امریکہ کرنا چاہتا ہے مذاکرات وہ سرنڈر ہے، ہم نہیں کریں گے. ایران کا یہ بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ معاہدہ وہ یعنی یہ بھی ڈائلاگ ہے نا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح نہیں کریں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح کر لیں گے. وہ تو بیٹھ کے نہیں کرے گا. نہیں، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے نا آپ نے. وہ تو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے نا، وہ فون پہ تو نہیں کرنا آپ نے، ہے نا. وہ بیٹھیں گے تو کریں گے نا جی. تو پھر آخر میں جب معاہدہ ہوگا تو اس کے اندر اتنے بڑے زبردست قسم کے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں کہ ایک لفظ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بہت گھنٹوں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد ایک تحریر لکھی جاتی ہے. تو مجھے اس کے اندر کوئی ویسے ایشو مجھے لگتا نہیں ہے. ویسے آنیسٹلی آپ یہ اس وقت سمجھ رہے ہوں گے شاید میں ضد کر رہا ہوں، لیکن آنیسٹلی آپ مجھے جواب دینا کہ ایران نے انکار نہیں کیا، امریکہ نے بھی نہیں انکار کیا. نہیں چوائس آف پاسبلٹیز تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے نا. دونوں ملک کیا لڑنا چاہتے ہیں؟ لڑنا چاہتے ادر آپشن تو پھر یہی ہے نا. اور اگر یہ لڑائی ہو گئی بہت خوفناک ہوگی، بہت خوفناک ہوگی، بے انتہا آپ تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ نے دیکھا نا جی ایک سپر پاور ہے، آپ نے اس کو کمپلیٹ ہرٹ کر دیا اور اسے پوری دنیا کے سامنے یہ رکھ بھی دیا اپنا مقدمہ کہ یار ہم تو اتنا تک کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے جہاز بیچے ہوئے ہیں، سیکورٹی میئرز ہو گئے ہوئے ہیں، پاکستان دوڑا ہے، پاکستان وہاں پہنچا ہے، فیلڈ مارشل وہاں پہ گیا ہے، ایک ہمارا آپس میں ایک کمیونیکیشن ہوئی ہے. میری ایرانیوں کے ساتھ بات ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے، اس نے کہا نا میری ایرانیوں کے ساتھ بالکل کہا تھا. اس نے کہا سب باتیں ہوئی اور اچانک وہ نہیں آیا، تو اب ہمارے پاس کیا آپشن. اچھا اچھا مجھے ایک چیز بتا دیجیے تو آپ پھر ایزی کر رہے ہیں نا امریکہ کو کہ وہ آپ ایک کے اوپر اٹیک پاسبلٹی پھر یہ ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ اس معاملے کو میں جا کے حل کر دوں اور میری بلے بلے ہو جائے. حالانکہ ہو سکتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں چیزیں پہلے ہی ہوں. میرا خیال ٹرمپ آئے گا. مجھے لگتا ہے ٹرمپ آئے گا. اچھا جو صاحب ایک سیکنڈ کے لیے ہم مان لیتے ہیں جو میڈیا کی ہائپ ہے وہ درست ہے اور معاملہ گڑبڑ ہونے کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹیبل پہ جب دونوں ممالک کو رکھتے ہیں، ایک امریکہ کو اور ایک ایران کو، اس وقت موجودہ ٹائم میں پچھلی بات نہیں کر رہا، قصور کس کا زیادہ ہے؟ ایران کا زیادہ، اگر فرض کر لو کہ ایسا ہی ہے. کیونکہ میں ویسے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو مذاکرات معطل ہو گئے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن اگر یہ معطل ہو جاتے ہیں یا ٹیبل سج جاتی ہے اور ایران نہیں آتا تو قصور ایران کا ہے. اور پھر ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت طاقتور کر دیا، نہ صرف دنیا کے سامنے بلکہ اپنے ملک کے اندر بھی،
کیونکہ امریکنز جو ہے نا اس کو اپنی انسلٹ سمجھیں گے کہ ہم گئے، ہمارے بندے وہاں پہ گئے اور وہ آیا نہیں، اور دنیا بھی یہی سمجھے. دنیا بھی یہ سمجھے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ ایک کنسنسس کریٹ کر دیں گے امریکہ کے اندر. اس وقت کنسنسس نہیں ہے، پھر پوری امریکن قوم کہے گی ہماری انسلٹ ہوئی ہے. اور پھر جو لوگ یا جو ملک ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرے وہ سارے سپورٹ کریں گے. پاکستان کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی، پاکستان کی انتہا درجے کی نازک ہو جائے گی. پھر یہ امریکن ہے یا ساتھ جو عرب ہیں وہ ہم سے پوچھیں گے ہاں جی بتائیں آپ کس کے ساتھ ہیں. ہمیں الٹیمیٹلی ان کے ساتھ جانا پڑے گا، امریکہ اور عربوں کے ساتھ. پھر ایران کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا. پاکستان نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، انفیکٹ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور واحد ملک دنیا میں پاکستان ہی ہے جو زور لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈائریکٹلی ان دونوں سے بات کر رہا ہے. بہرحال یہ دونوں کے سینسز میں یہ بات ہونی چاہیے. چوہے صاحب اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ بیانات ہیں نا وہ بھی تھوڑی سی اس میں ایمبیگوٹی ہے، ذرا وہ بتائیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے جنگ بندی جو نا اس کے اندر میں اضافہ نہیں کروں گا. ایک اس نے اب کلیئر پوزیشن لے لی ہوئی ہے. دوسرا اس نے کہا جی بڑی ڈیل ہے، اس کے ذریعے ہم ایران کے ساتھ معاملات کو سیٹل کر لیں گے. دوسرا وہ کہتا ہے جی بڑی کامیابی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہر چیز ہمارے کنٹرول کے اندر ہے، ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے، اور اگر یہ معاملات نہیں ہوتے تو فوجی کارروائی کے لیے مکمل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، بڑے آرام سے کریں گے. اور اسی کے اندر اس نے یو ای کے اوپر ٹانٹ بھی کیا. اس نے کہا جی یو ای کے ساتھ کرنسی کے تبادلے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران اور یو ای بہت امیر ملک ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے، اور اگر یو ای کے پاس ختم ہو گیا تو یو ای کی کہانی مک گئی. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں پھر یہ فرق. اور اگر یہ نہیں ہوا اور اگر یہ نہیں ہوا تو امریکہ کے ساتھ پھر اس کی کہانی مک گئی. چوہے صاحب یو اے کی امریکہ سے مکتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یو اے پیسہ نہیں دینا چاہ رہا، امریکہ نے اسے پیسہ نکلوانے کے جنگ کے اخراجات دو. وہ اس لیے پہلے ہی رونا دھونا ڈال کے بیٹھ گیا یو اے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں، وہ اس لیے شور مچا رہا ہے زیادہ. ٹھیک ہے، ہم سے نہ مانگنا، ہم سے نہ مانگنا. بالکل. وہ دو یہودی تھے نا، ایک یہودی نے دوسرے سے پیسے لیے ہوئے تھے اور اس نے کہا 31 دسمبر کو میں تمہیں پیسے واپس کرتا ہوں. تو اب جیسے پیسے دینے تھے 31 دسمبر آ گئی یا 30 دسمبر آ گئی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ بہت پریشان تھا، ساری رات جاگ رہا تھا، کبھی ادھر اٹھتا تھا کبھی ادھر اٹھتا تھا، کبھی ادھر بیٹھتا تھا کبھی ادھر بیٹھتا تھا. تو بیوی نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سامنے جو جیکب ہے نا میں نے اس کے پیسے دینے ہیں اور صبح 31 دسمبر ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے تو میں اس لیے پریشان ہوں. تو اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کھڑکی کھولی، کھڑکی کھول کے نا زور سے نا جیکب جو ہے نا اس کی بیوی کو بلا کے کہنے لگی کہ میرے خامند نے تمہارے خامند کے پیسے دینے اور کل 31 دسمبر کو دینے. میں تمہیں ابھی سے بتا رہی ہوں کہ اس کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. اور ساتھ ہی کھڑکی بند کر کے نا تو اس نے کہا اب تو سو جا، اب وہ جاگتا رہے گا. تو یوہی جو ہے نا وہ یہی کر رہا ہے کہ وہ سونا چاہ رہا ہے اور امریکہ کہ امریکہ جاگتا رہے کہ یار اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو یہ ہمیں کہاں سے پیسے دے گا، یہ نا الٹا ہمارے گلے پڑ جائے سارا. اچھا چوہے صاحب تو یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ چین کے بارے میں ایک انٹیمیشن دی ہے ٹرمپ نے، اس نے کہا جی چین تو مدد کر رہا ہے ایران کی. ہاں وہ ایک ہے، اس نے کہا کہ جی بیسیکلی تو ایک جہاز کے بارے میں بات کی اس نے کہا جی جو ایران کا جہاز پکڑا گیا تو اس کے اندر سے ایک جو تحفہ نکلا ہے اور تحفہ جو ہے نا ایران کے لیے. اور میرا خیال یہ تھا کہ چین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ میرا بڑا زبردست ریلیشن ہے، وہ اس طرح نہیں کرے گا، لیکن شاید جنگوں کے درمیان اسی طرح ہو جاتا ہے. اس نے اچھا کیا ہے تو لیکن ہم نپٹ لیں گے اس کے ساتھ. لیکن اس نے کہا جی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، کر لیں جو کرنا ہے، ہم نے اس لیے وہ جہاز پکڑا وغیرہ وغیرہ. اور ساتھ اس نے ایک اور کلیم کیا، اس نے کہا جی اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو ویتنام کی جنگ بھی میں نے جیت جانی تھی. یہ دماغ کی جتنی دہی کرتا ہے نا، شاید واقعی ویتنام کہتا ہے یار تو جیت لے. جیسے ایران نے کہنا ہے یار تو کر لے یار جو کر لے. اچھا ایران کے دو جہاز ہیں نا. جی ایران کے دو جہاز ہیں، یہ ذرا یہ بتائیے گا کہ جو پکڑا گیا اور جو چھوڑا گیا سمجھ نہیں آ رہی، پکڑنے تھے دونوں پکڑتے ہیں. ہاں سیلسٹی جو ہے نا ایک جہاز جو ہے اس کو گزرنے دیا ہے، وہ ٹینکر ہے، اس کے اوپر کنٹینرز لدے ہوئے ہیں، نہیں آل ٹینکر ہے، اور یہ جو ہے باقاعدہ ان کی بندر عباس پہ پہنچ گیا ہوا ہے اور اس کو امریکی انہوں نے نہیں روکا. دوسرا جو ایک جہاز ہے اس کے بارے میں پینٹاگان کا یہ کہنا ہے کہ اسے انڈو پیسفک کمانڈ نے روکا ہے اور اس کی لوکیشن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم نے پچھلے بھی لاکھ کے اندر بھی بتایا تھا، ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کے بارے میں کچھ چیزیں جان لیں لیکن کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہمیں. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب پیسفک پھر جو اوشن ہے اسی کے اندر ہوگا. پھر ایم ٹی ٹیفنی نام ہے اس کا، اور اس کو انہوں نے روک لیا. ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس جہاز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، پتہ کوئی نہیں ہے، ویسے کوئی ایمبیگوٹی ہے. اور وہ جو ہے نا وہ کیٹلین جو وہ صحیح کہہ رہی ہے، ایمبیگوٹی بہت ہے، ایمبیگوٹی بہت ہے، واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رھی ساری. آج اچانک اس نے 8 خواتین کی تصویر لگا کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی سزا معاف کر دیں، کیونکہ اس سائڈ سے نا 8 خواتین جو ہیں ان کی پھانسی کی تیاریاں کر رہا ہے ایران.
تو اس نے کہا جی کہ میں اب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیں آپ، اور یہ بہت اچھا ہوگا اور نیگوشیشن میں بڑا کام آئے گا یہ. تو مجھے لگتا ہے اس سے پہلے ایران نے پھانسی دے دینی ان کو. نہیں، بڑا ایزی جسچر ہے ایران کے لیے، تو اتنی بڑی مشکل چیز نہیں ہے، پھانسی روکنی ہے نا، کون سا حوالے کرنا. اس سے پہلے بھی روکی انہوں نے، پہلے بھی روکی ہے، کر سکتے پہلے بھی ہیں. روکی. ٹھیک ہے. اچھا دوستو، کالی باب صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ ایران جنگ کو تیار بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں ایران، انہوں نے کہا جی کہ دھمکیاں اور مذاکرات دونوں کٹھے نہیں چل سکتے، اور نئی جنگی حکمت عملی کے لیے تیار ہیں ہم. یہ باقر کالی باغ صاحب نے کہا ہے. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب دونوں بند کر دیں گے یہ. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے، معافی چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ نئی جنگی حکمت عملی تو یہی ہو سکتی ہے. میزائل اس سے زیادہ ہے نہیں ان کے پاس، وہی ہیں اور وہی دوبارہ چلا دیں گے وہ ہیں. اور اس کے علاوہ کہاں سے زیادہ زیادہ عربوں کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور تو کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ باب المندب بند کر سکتے ہیں. اب یہ آبنائے ہرمز ہے، اس کے اندر سے 20% آئل یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. سب سے زیادہ آئل یہیں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، کیونکہ سارے جو آئل کی پاورز ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ ہیں، آبنائے ہرمز کے اندر، خلیج فارس کے اندر. یہ جو باب المندب ہے نا، یہ کیونکہ ریڈ سی کے اوپر ہے اور یہاں سے تیل نہیں جاتا، یہ ذہن میں رکھیں. یہاں پہ صرف ٹریڈ، یہ ٹریڈ روٹ ہے. یہ 18% ٹریڈ جو ہے نا یہاں سے ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ جو اس جگہ سے ہو رہی ہے، 18%. 10% آئل بھی کہتے ہیں. 10% آئل جو ہے نا، آئل محدود ہے. اور اس وقت آلٹرنیٹ روٹ جو تھا وہ یمبو ایک جگہ ہے، ان کا شہر ہے سعودی عربیہ کا. سعودی عربیہ نے اس طرح کیا ہوا تھا کہ ایک آلٹرنیٹ روٹ بنایا ہوا تھا 1250 کلومیٹر کا. ایک پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے انہوں نے، جو ارامکو کی ان کی آئل ریفائنری ہے نا، وہاں سے 1250 کلومیٹر کی یہ پائپ لائن بچھا کے انہوں نے یمبو میں رکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ اگر کوئی کرائسس ہو تو ادھر سے یہ تیل سپلائی کر سکے. یہ بھی تباہ بھی ہوئی تھی، پھر ریپیئر کی ہے. اس کے اوپر اٹیک کیا تھا ایرانیوں نے، اور ریپیئرنگ ہو گئی ہے، بڑی جلدی ریپیئرنگ انہوں نے کر لی. اب یہاں سے کچھ تیل جو ہے وہ سپلائی کر رہے ہیں یہ ریڈ سی کے ذریعے سعودی عربیہ. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے باب المندب سے بھی، اس سائڈ سے بھی آئل کو روک دیں، بند کر دیں. اور اگر آئل نہیں بھی رکتا تب بھی جو ٹریڈ روٹ ہے اس کا بند ہو جانا وہ ایک کرائسس پیدا کر دے گا پوری دنیا کے لیے. بالکل صحیح. اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے جو جنگ بندی میں توسیع کی، جا کے انہوں نے اپیل کی، وہ ان کی ایمبیسڈر ہے، ان کے ساتھ ملاقات کی، اور وہیں پہ پھر انہوں نے درخواست کی کہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے. لیکن جنگ بندی میں توسیع کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو، ایمبیسڈر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ براہ راست مارکو روبیو سے کہہ سکتے ہیں. اس وقت جے ڈی وینس کے ساتھ ان کا براہ راست رابطہ ہے، وہاں پہ وہ کہہ سکتے ہیں. وہ میسج کنوے کرنا ہو انڈائریکٹلی کچھ انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ جب وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں تو پھر ان کو یہ بات بھی ہے، جب روز ان کی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ بات ہو سکتی ہے تو ان سے کہہ دیتے ہیں. اچھا صاحب، ایک اور چیز ہو سکتی ہے، یہ اگر امریکنز ہائی آفیشل آ رہے ہیں جن کا شاید ہمیں بھی نہ پتا ہو، ان کی سیکیورٹی اور ان کی آنے جانے کے حوالے سے کچھ معاملات مجھے لگتا ہے کہ کل محسن نقوی صاحب بھی گئے تھے، آج یہ فارم منسٹر بھی گئے ہیں، تو ان کا جانا جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ایویں نہیں ہے، یہ کوئی ریزن کچھ اور بھی ہے. ریزن کچھ اور بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایرانی ایمبیسی کے اندر بھی جا رہے ہیں ریگولر. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، آخری خبر ہے ہماری، مجھے بڑا مزہ آیا پڑھ کے. آپ کو پتا ہے کہ قطر کے حوالے سے کچھ خبریں آئیں، مطلب ہمیں شور نہیں تھا کہ جب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ قطر افغانستان کی سائڈ لے رہا ہے. اس کے بعد اب اسی قطر نے کیا کیا، ذرا بتا دیں. قطر نے کہا جی دنیا مذاکرات کی حمایت کر رہی ہے، ہم بھی حمایت کر رہے ہیں، اور پاکستانی بھائیوں کی حمایت میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو قطر جو ہے نا بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. اب قطر جو ہے اوپن ہوا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. چائنیز بھی کھڑے ہیں، سعودیز بھی کھڑے ہیں، پوری دنیا کھڑی ہے، رشیا بھی کھڑے ہیں، ساتھ یورپین بھی کھڑے ہوئے ہیں. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو پاکستان کو سپورٹ نہ کر رہا ہو اس وقت. کوئی ایسی جگہ انڈیا اس کو چھوڑ دو یار. ساتھ ایک تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ جنوبی لیبنان کے اندر حزب اللہ نے دوبارہ حملے شروع کر دیے اسرائیل کے اوپر. اب اسرائیلی فورسز کے اوپر راکٹ فائر ہوئے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے تو مذاکرات ہو رہے ہیں. کل جمعرات کو ان کے مذاکرات ہونے ہیں وہاں پہ واشنگٹن میں، اور اب اگر حزب اللہ کی طرف سے راکٹ فائر کر دیے گئے تو پتہ نہیں اس کا ہونے والا ہے سارا. لیکن میں آخر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ کل کا دن جو ہے نا صبر کریں، صبح کے دن دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. مجھے امید ہے اللہ کرم کرے گا، کرم کرے گا، کرم کرے گا. مجھے خبر بھی ہے اور ساتھ ساتھ تجزیہ بھی ہے کہ کل کے دن صبح 10 بجے کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں چوہے صاحب، آخری سوال پھر میں کلوز کر رہا ہوں ویلاگ کو. مجھے بتائیے کہ مودی جی کتنے عرصے سے نہیں سوئے؟ او یار دیکھیں میں نے نام بھی نہیں پوچھا. معاف کرتے چلے بتا تو دینا کتنے عرصے سے نہیں سوئے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، مودی جی پچھلے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 15 دن سے نہیں سوئے ہیں. تکلیف انہیں بڑی شدید ہے، چتا پہ لیٹے ہوئے ہیں، بار بار آگ لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہونے دو، اس کے بعد ہم تمہیں خود جلا دیں گے. تو یہ تھا ہمارا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک سے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.